Please like, share, subscribe and press the bell icon. अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो दिन के 11 बज रहे थे। गालिबन रात फयाज अहमद ने उसकी हालत के पेश नज़र उसे नींद की टैबलेट्स देकर सुला दिया था। दवा के ज़ेरे असर वो गहरी नींद सोई रही थी, वरना तो नींद उससे रूठी हुई थी। ज़हन पर छाया गुबार काफ़ी हद तक छट चुका था। याददाश्त ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। नींद अल्लाह ताला की इंसान पर कैसी अनमोल नेमत है कि थोड़ी देर के लिए इंसान दुनिया के गमों फिक्रों से आज़ाद हो जाता है, और जो अब्दी नींद सो जाए वो तो हमेशा के लिए दुनिया के झंझटों से छुटकारा पा जाता है। कल के गुजरे दिन और रात उसके लिए एक भयानक याद बनकर रह गए थे। कल वो कुछ हो गया था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। गम से उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया था। वो एक चलता फिरता रोबोट बनकर रह गई थी। मोहब्बत और पछतावा जब एक साथ दामनगीर हो जाएं तो फिर जिंदगी तलख यादों का आशियाना बनकर रह जाती है, और इस आशियाने का हर तिनका उसमें बसेरा की फाख्ता का बेदर्दी से खून चूसने लगता है, और रफ्ता रफ्ता वो फाख्ता रूह का रूप धार कर आसमान की जानिब परवाज कर जाती है। वो बहुत नकाहत महसूस कर रही थी। सर काफी भारी हो रहा था। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, जिसके बायस आंतें कुल हुवल्ला पड़ रही थीं। वो उठी और वॉशरूम में जी भर कर बाथ लेने लगी। शावर से गिरता पानी उसकी तमाम नकाहत दूर करता जा रहा था। फिर वो टॉवल से बाल सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर आ गई। उसके लंबे लंबे बाल अभी खुश्क नहीं हुए थे। उसने सर पर टॉवल लपेटा और अपने कमरे से निकल आई, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुलाजिम ने उसे देखते ही बरखरफ्तारी से नाश्ता टेबल पर लगा दिया। वो नाश्ते में मशगूल हो गई। इसी दौरान शकीला बेगम उसके पास आईं। अब कैसी तबीयत है बेटा? उन्होंने उसके करीब कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ ममा, बस थोड़ी सुस्ती सी है, उसने टोस्ट खाते हुए जवाब दिया। शकीला बेगम उससे इधर उधर की बेमकसद बातें करने लगीं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कल उसके साथ क्या हुआ था। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि वो पागलों की तरह घर से भाग खड़ी हुई थी। शायद उन्हें फयाज अहमद ने सख्ती से इस टॉपिक पर बात करने से मना किया था। अपिया, आप कल कहाँ चली गई थीं? मैं रात गए तक आपका इंतजार करता रहा। 9 साला फहद उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल करते हुए लाड भरे लहजे में बोला था। मुन्ने, मैं एक फ्रेंड से मिलने चली गई थी। आप आज स्कूल क्यों नहीं गए? वो फहद की गाल पर बोसा देते हुए पूछने लगी। मेरा आपसे बातें करने को जी चाह रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली, फहद ने मासूम से लहजे में कहा तो उसने बेख्तियार उसे बाहों में भर लिया। शकीला बेगम भाई बहन का प्यार देखकर मुस्कुरा दी। फिर नाश्ते के बाद वो फहद को गोद में उठाए अपने कमरे में ले आई। उसके स्कूल की, पढ़ाई की, फ्रेंड्स की और उसकी गेम्स के मुताल्लिक बातें करने लगी। उससे उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के कारनामे सुनने लगी। बातें करते करते फहद उसी के कमरे में सो गया। वो उसकी पेशानी चूमते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। वार्डरोब खोलकर एक बेहतरीन मगर धीमे कलर का सूट निकालकर पहना, बालों में ब्रश किया, चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन लगाया और अपना हैंड बैग उठाकर कमरे से निकल आई। शकीला बेगम को उसने बता दिया कि फहद उसके कमरे में सोया हुआ है, और साथ ये भी कि वो तंजीला की तरफ जा रही है। बेटा, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तंजीला को ड्राइवर भेजकर यहीं बुलवा लो, शकीला बेगम ने नरम लहजे में कहा।
ماما اب میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی تنزیلہ کی اب شادی ہو چکی ہے، اسے اپنے گھر میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، وہ نہیں آ سکتی۔ اس نے اپنے جانے کا عذر پیش کیا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن اپنے ڈیڈی کے آفس سے لوٹنے سے پہلے واپس گھر آ جانا۔ شکیلہ بیگم نے بادل نخواستہ اسے جانے کی اجازت دی۔ تھینکس ماما، وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ بازار گئی، وہاں سے تازہ گلاب کے پھول خریدنے کے بعد وہ قبرستان کے راستے پر گاڑی ڈال کر سوچوں میں گھر گئی۔ اسے اس ستمگر کے آخری ملاقات کے دوران کہے گئے یہ الفاظ یاد آنے لگے تھے۔ تم نے ہمیشہ میری زندگی کو کٹھن ہی بنایا ہے، اور آج تو مجھ سے یہ جاب چھین کر تم نے اپنی دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اپنی ذات پر میں تمہارے تمام ستم ہنس کر سہتا رہا، لیکن آج تم نے ایک معصوم جان پر ظلم کیا ہے، اور اس کی سزا تمہیں میں نہیں قدرت دے گی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تم کو درگزر فرما دے اور اس خطا کی سزا تم کو نہ ملے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے دعا کرنے کے لیے زندہ رہنے دو، تو تب نہ۔ اس کا دل ہول کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے دعا کرنے کا دعوے دار شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ کیا وہ شخص یہ جانتا تھا کہ میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی؟ بے اختیار اس کے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی۔ ہاں، شاید وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اس کے اور جماعت کے مابین باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے میں ہونے والے ٹکراؤ سے واقف ہوں، مگر مجھے تو بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ البتہ اتنا معلوم تھا کہ ڈیڈی کے نام سے ایک باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے جس کی میں اسپیشل گیسٹ ہوں۔ غور کرنا، اور جس تقریب کی تم اسپیشل گیسٹ ہو اس تقریب میں ہو سکے تو جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ضمیر نے اس ستمگر کے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ ہاں، مانتی ہوں کہ تم نے مجھے اس تقریب میں جلد آنے اور اپنی بات پر غور کرنے کی بھی دعوت دی تھی، مگر میں کیا کرتی، کیسے اس تقریب میں پہنچتی؟ بیماری کے باعث میں تو بستر پر پڑی تھی، اور غور و فکر کرنے کے لیے انسان کا اپنے ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ مجھے تو بیماری نے بے سود کر دیا تھا۔ میں کیسے تمہاری بات پر غور کرتی؟ اور میرے ستمگر، انتظامیہ کی طرف سے فائنل مقابلے کے لیے بڑھائے دنوں کی مجھے بالکل اطلاع نہیں تھی، ورنہ میں ضرور تمہارے کہنے پر اس تقریب میں جلد پہنچتی اور تمہیں جماعت پر ہاتھ اٹھاتے نہ دیکھ کر لازماً اپنی دی ہوئی قسم سے آزاد کر دیتی۔ یا اللہ، یہ سب بے خبری اور لا علمی میں مجھ سے سرزد ہوا ہے، میری اس میں کوئی خطا نہیں۔ میرے مالک، تو سب جانتا ہے، تجھ سے دلوں کے حال پوشیدہ نہیں۔ مجھے اس شخص کی بد دعا سے بچا لے۔ اسے خبر نہیں ہوئی کب چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ قبرستان آ چکا تھا۔ اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ آنکھیں تھیں کہ مسلسل برسات برسائے جا رہی تھیں۔ پورا ٹیشو کا ڈبہ خالی ہوا تو آنکھوں کا احتجاج کچھ کم ہوا۔ رات والی جگہ پر ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ بوڑھا گورکھ اسے اور اس کی گاڑی کو پہچان گیا۔ بہت خوب بیٹا کہ تم نے خود کو سنبھال لیا۔ بوڑھے گورکھ نے اسے اریبہ سے میڈم اریبہ کا روپ دھارے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستی اور بولی، بابا یہ پھول اس قبر پر بکھیر دیجیے گا۔ بیٹی، لگتا ہے اس مرنے والے شخص سے تمہیں بہت الفت ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی قبر پر نہیں جا رہی، کیوں؟
بوڑھے گورکھ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بابا یہ مرنے والے شخص کی خواہش ہے، وہ مرجھائے لہجے میں بولی۔ بہت حوصلہ ہے بیٹی تم میں جو یہ سب تم نے برداشت کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے مرنے والے شخص کو تمہارا ذرا خیال اور احساس نہ تھا۔ بوڑھے گورکھ نے کہا، نہیں بابا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں ہی ناسمجھ تھی جو اس کا خیال نہ رکھ سکی، وہ ندامت زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب ہم سے ہماری کوئی قیمتی چیز یا رشتہ چھنتا ہے تو پھر ہمیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ بوڑھے گورکھ کا تجربہ بولا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا گورکھ اس قبر کی طرف بڑھ گیا جو بہت دور سے بھی پھولوں سے ڈھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارے شہر کے لوگ ہی اس قبر پر پھول بکھیر کر گئے ہیں۔ وہ آج بھی قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ بوڑھا گورکھ پھول بکھیر چکا تھا۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا جہاں ضماد ایڈمٹ تھا۔ وقت دکھوں کا سب سے بڑا مداوا اور مرہم ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا پچھتاوا اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لمحہ بھر بھی چین و سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ ہر پل یہی ڈر اور خوف دامنگیر رہتا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ضماد صحت یاب ہو کر ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ضماد اندر ہی اندر ندامت کا شکار ہے، جیسے فراب کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا ہو مگر اس کی دل آزاری کے خیال سے بات نہ کر رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ چور سی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اگرچہ ضماد پہلے بھی جانتا تھا کہ فراب اریبہ کو تنگ کرتا تھا، اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش میں تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ کسی کو بھی فراب کی اریبہ سے سچی اور مخلص محبت پر شبہ نہیں رہا تھا۔ ایسے حالات میں وہ اپنے ہونے والے شوہر سے جسے سب کچھ معلوم تھا کیسے نظریں ملا سکتی تھی، جبکہ ضماد کے ذہن میں ایسی کوئی بات اور خیال نہ تھا۔ ضماد کو دیکھتے ہی اس کا دل ایک عجیب سے احساس میں گر جاتا تھا، ایسا احساس جیسا چور کو چوری پکڑے جانے پر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ سب سے نظریں چراتی پھر رہی تھی اور دوسری طرف ہر پل ایک نامعلوم سے خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ اس خوف کی وجہ اس ستمگر کے اس کے کانوں میں دن رات گونجتے یہ الفاظ تھے، اپنی ذات پر میں تمہارے تمام ستم ہنس کر سہتا رہا، لیکن آج تم نے ایک معصوم جان پر ظلم کیا ہے، اس کی سزا تمہیں میں نہیں قدرت دے گی۔ اور اب وہ قدرت کی سزا سے خائف تھی۔ اسے تنزیلہ کی زبانی مشیب کی حالت کے متعلق معلوم ہو چکا تھا اور یہ بھی کہ فراب کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ مشیب کا کامیاب آپریشن ہو چکا تھا۔ اب اس ننھی معصوم جان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی مانگ لی تھی۔ چھوٹے بھائی کا خود پر مان اور بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ ریحانہ بیگم کی خود کے سامنے پھیلائی جھولی خالی نہیں رہنے دی تھی۔ سونیا کی اریبہ کا خیال رکھنے کی آخری خواہش کا مان رکھا تھا اور خود کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرنے والی لڑکی کی دی ہوئی قسم کی بھی اس نے لاج رکھی تھی۔ ہاں البتہ یہ تھا کہ وہ یہ سب کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ سب اس کے احسان مند تھے مگر اس کا احسان چکانے سے قاصر۔ اسے باختیار یونیورسٹی میں پیپل کے درخت کے نیچے اس ستمگر کی کہی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ ملاقات اس کے ذہن کی سکرین پر فلم کی طرح چلنے لگی اور وہ خود کو یونیورسٹی کے اسی پیپل کے درخت کے نیچے اس ستمگر کے روبرو کھڑی محسوس کرنے لگی۔ اتنی شدید نفرت مت کرو مجھ سے،
ورنہ اگر کبھی میری چھوٹی سی بھی خوبی تمہارے دل کو بھا گئی تو جتنی شدت سے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرنے لگو گی، اور تب میں شاید تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ اس ستمگر کے لہجے میں تنبیہ اور ملال دونوں تھے۔ کیا تم اپنی ذات میں موجود ایسی ایک خوبی بھی بتا سکتے ہو جس سے زندگی میں کبھی میرے 1% امپریس ہونے کا بھی امکان ہو؟ اسے اپنی پرچھائی مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہتی سنائی دی۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہاری بات کا بہت مان رکھتا ہوں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بات تم بھی دل سے ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس ستمگر کے لہجے میں اضطراب نمایاں تھا۔ اگر میری بات واقعی تم مانتے ہو تو آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اس کی پرچھائی روکھے لہجے میں بولی تھی۔ ایگزامز تک برداشت کر لو، یہ میرے فیوچر، میرے کیریئر کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس ستمگر کے لہجے میں تعصب تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے میں ہی یونیورسٹی آنا ترک کر دیتی ہوں۔ اس کی پرچھائی اٹل اور بے رحمانہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نہیں، میں یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیتا ہوں، تم ایسا مت کرنا۔ اور ہاں، میری کوشش ہوگی کہ چاہے مر بھی رہا ہوں تو کبھی اپنی ضرورت کے تحت تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ بس جاتے جاتے اتنا کہوں گا، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، یہ آنکھیں جن کو کبھی دکھ کا حوصلہ نہ ہوا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ستمگر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے ستمگر، یہ آنکھیں اب ہنس نہیں سکتی، ان کی قسمت میں اب تا حیات پچھتاوے کے آنسو بہانا ہے۔ تم نے واقعی ٹھیک کہا تھا، تمہاری خوبیاں مجھے بھا گئی ہیں، اور میں اپنی نفرت کی شدت سے کہیں بڑھ کر تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر تم واقعی میری دسترس سے دور جا چکے ہو۔ میں واقعی دل سے تسلیم کر چکی ہوں کہ تم میری بات کا بہت مان رکھتے ہو، مگر اب واقعی بقول تمہارے بہت دیر ہو چکی ہے۔ تمہیں مجھ پر اور میری نفرت پر کتنا یقین تھا کہ یہ تمہاری جان لے لیں گی۔ تم ہر بات میں کتنے سچے تھے اور میں کتنی جھوٹی۔ وہ رندی ہوئی آواز میں خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوئی۔ پھر وہ اسی طرح روتے روتے نڈھال ہو گئی تو قدرت نے اس کے آنسوؤں کی رم جھم کے سلے میں اسے نیند کی بارش میں بھگو دیا۔ آج اس کا چوتھا چکر تھا ریحانہ بیگم کے گھر کا، مگر پچھلی 3 بار کی طرح اب کی بار بھی وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ بزمردہ سی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مشیب اور اس کے گھر والوں کی حالت زار دیکھنا چاہتی تھی اور ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے فراب کی موت کے ساتھ ہی اس گھر، گلی، محلے اور شہر سے ہی ناتا توڑ لیا تھا۔ 2 ماہ ہو چکے تھے فراب کی موت کو، اور تب سے اس دروازے پر تالا ہی لگا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک نوعمر لڑکا دروازے پر لگا تالا کھولنے لگا۔ وہ تیزی سے اس لڑکے کی طرف بڑھی۔ سنو، تم کون ہو اور اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ باجی، میں عرفان ہوں اور میرے ابو نے یہ مکان کچھ روز پہلے خریدا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کون رہتا تھا اور وہ کہاں چلے گئے۔ لڑکے نے جواب دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ منہ لٹکائے گاڑی میں آ بیٹھی۔ مکان فروخت کرنے کا مطلب تھا کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر کچھ روز بعد اسے تنزیلہ سے تفصیل معلوم ہوئی تو وہ سرد ہنکارا بھر کر رہ گئی تھی۔ تنزیلہ نے بتایا تھا کہ مشیب کے آپریشن کے باعث ریحانہ بیگم اور رفعت خاتون
فراب کی موت کی خبر سننے کے باوجود کراچی سے واپس نہیں آ سکی تھیں، یوں وہ فراب کی آخری رسومات اپنے گھر میں انجام نہ دے پائیں۔ فراب سے ان کا حقیقی خون کا رشتہ تو کوئی نہ تھا، مگر پھر بھی ان سب کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت خون کے رشتوں سے بڑھ کر تھی۔ جس گھر میں وہ سب مل کر رہتے تھے، جب اس گھر سے فراب کا جنازہ ہی نہ اٹھا تو ریحانہ بیگم اور عفت خاتون کو اس گھر کے در و دیوار سے وحشت سی محسوس ہونے لگی، تو انہوں نے پروفیسر رجب سے اس گھر کو فروخت کرنے کا کہا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے کراچی میں فلیٹ خرید لیا۔ اب ریحانہ بیگم پھر سے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا رہی ہیں اور مجھے پھر سے سستے سے اسکول میں پڑھنے لگا ہے۔ تم بہت عظیم انسان تھے میرے ستمگر، بس میں ہی تم کو سمجھ نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بے اختیار یہ سوچ آئی تھی۔ فیاض احمد اور شکیلہ بیگم پر ان دنوں اریبہ کی شادی کا بھوت سوار تھا۔ پاپا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ پھر سے آفس جانے لگی تھی اور اس وقت فیاض احمد کے روم میں بیٹھی کہہ رہی تھی، بیٹا یہی عمر شادی کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، کچھ سال اور بیت گئے تو نہ ڈھنگ کا رشتہ ملے گا اور لوگوں کی باتیں الگ سننا پڑیں گی۔ فیاض احمد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پاپا زماد میرا 10 سال مزید انتظار کر سکتا ہے، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ وہ ان کی بات سے متفق دکھائی نہ دی۔ ہاں جانتا ہوں بیٹا کہ وہ لڑکا تمہارے ساتھ بہت مخلص ہے اور تم سے بہت محبت کرتا ہے، مگر تم اسے اس کے خلوص اور پیار کی اتنی بھیانک سزا تو نہ دو۔ اس کی ماں بہو گھر لانے کی آس اور چاہ دل میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اپنی ماں کے انتقال سے پہلے وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے اپنی مجبوری سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ تم اس کی پرابلم کو سمجھ نہیں پا رہی ہو، اس لیے میں تم کو سمجھاؤں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکا دولت کے لالچ میں ہی تم سے شادی تو کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے ایک فائل اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ اریبہ نے اس فائل پر سائن کر دیے ہیں، اب تم بھی کر دو تو مجھے تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ پوچھنے لگا کہ سر اس فائل میں کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس فائل میں یہ تحریر ہے کہ میری تمام جائیداد کا مالک میرا بیٹا فہد ہے، اریبہ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں سر۔ اس لڑکے نے یہ کہنے کے بعد فوراً فائل میں موجود پیپرز کو پڑھے بغیر ان پر سائن کر دیے تھے۔ تب سے اب تک وہ لڑکا اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ تمہیں اس جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، مگر پھر بھی تم سے شادی کرنے کے لیے طویل اور صبر آزما انتظار کر رہا ہے۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی وہ مجھے کہتا رہا کہ میں کسی طرح تمہیں شادی کے لیے راضی کروں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس لڑکے نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ میں تمہیں راضی کروں، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجبور کروں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی اریبہ کی مرضی کے آگے بے بس ہوں۔ پھر جب اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ گئی تو اس کے بعد اس نے پھر کبھی مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی۔ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس لڑکے زماد کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں خوش بھی بہت رکھے گا، نصیب والی لڑکیوں کو ایسے لڑکے ملتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ فیاض احمد کی طویل گفتگو کے جواب میں اس کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ وہ گہری سانس کے ساتھ گویا ہوئی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ فیاض احمد خوشگن انداز میں مسکرا دیے۔ زماد اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔
شادی کی اگلے ماہ کی 20 تاریخ رکھی گئی تھی، یعنی صرف 1 مہینہ اور 5 روز بعد اس نے جماعت کے سنگ رخصت ہو جانا تھا۔ اس کا دل اکثر پروین شاکر کے اس شعر کی دہائی دیتا: یہ کون لوگ اندھیروں کی بات کرتے ہیں، یہ کون لوگ اندھیروں کی بات کرتے ہیں، ابھی تو چاند تیری یاد کے ڈھلے بھی نہیں۔ وہ اس شادی سے نہ خوش تھی اور نہ ہی اداس، بس درمیانی سی کیفیت سے دوچار تھی۔ اگر فاراب زندہ ہوتا تو یقیناً اس وقت اس کے دل میں ایک خلش سی ہوتی اور وہ اس ستمگر کے ہوتے ہوئے ہرگز کسی اور کی دلہن نہ بنتی۔ وہ ستمگر اگر ناراض یا روٹھا ہوا ہوتا تو اسے وہ پاؤں میں گر کر بھی منا لیتی، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اسے کسی اور کی دلہن بنتے ہوئے کچھ زیادہ رنج اور افسوس نہیں تھا کہ زندگی تو بہرحال کسی طور گزارنی ہی تھی۔ دوسری طرف جماعت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے اس کے طویل اور صبر آزما انتظار کا پھل ملنے والا تھا۔ اریبہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کی ہونے والی تھی، تو پھر اس کا دل خوشی سے کیوں نہ جھومتا۔ ہر شخص ہی خوش تھا اور چاہتا تھا کہ دن پر لگا کر اڑ جائیں اور شادی کا دن جلد آ جائے۔ فیاض احمد کا 6 کنال کا بنگلہ رنگ برنگی روشنیوں سے سج گیا تھا۔ 24 گھنٹے بنگلے کے در و دیوار پر روشنیاں ٹمٹماتی رہتی تھیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اریبہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی تھا کہ دل میں کئی حسین احساسات بھی جاگ رہے تھے۔ آنکھیں جسامات کی سنگت کے کئی سہانے سپنے دیکھنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی تنہائی میں اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ رینگ جاتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ بالآخر اتنے غموں کے بعد اس کی زندگی میں ایک خوشی آ رہی ہے۔ مگر قدرت کو اس کی یہ خوشی منظور نہیں تھی۔ اسے غموں کا ایک اور کٹھن دور ابھی دیکھنا تھا۔ وہ شام کے وقت ڈرائنگ روم میں کلین پر بیٹھی فہد کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ فیاض احمد اور شکیلہ بیگم اس کے جہیز کی خریداری کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ شادی میں صرف 7 روز رہتے تھے اور خریداری بھی تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں تھی۔ فہد بھی ماں باپ کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی تنہائی کے خیال سے اسے اپنے پاس روک لیا تھا، اور یوں اب وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے کھیلنے کے ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مشغول تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ملازم کو آواز دی کہ ذرا دیکھے کس کا فون ہے۔ بی بی جی، حنان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، فون سیٹ میرے پاس لے آؤ۔ وہ اپنی مصروفیت ترک کیے بنا لاپرواہی سے بولی۔ ملازم اس کے پاس فون سیٹ رکھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے کلین پر پڑا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو اریبہ۔ ہاں، بول رہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ فہد کہاں ہے؟ حنان نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ یہی میرے پاس ہی موجود ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ تھینکس گاڈ۔ حنان نے گہری سانس لی۔ کچھ بتاؤ بھی، وہ جھلائی۔ اریبہ پلیز اپنے حواس پر قابو رکھنا، بہت المناک خبر ہے، حنان نے بھرائی آواز میں کہا۔ یا اللہ خیر کرنا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری آزمائش مطلوب ہے۔ تبھی انکل اور آنٹی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ گاڑی میں فہد کے کچھ کھلونے تھے، اس لیے مجھے اس کی فکر ہوئی تھی، حنان نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ممی ڈیڈی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ پلیز حوصلہ کرو، اگرچہ غم بہت بڑا ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے برداشت کرنا ہے۔
تم نے اگر خود کو نہ سنبھالا تو پھر فہد کا خیال کون رکھے گا؟ حنان نے اسے سمجھایا۔ کاش کہ میں مر جاتی مگر ممی پاپا کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ فہد کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم گھر پر ہی رہنا، ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ ہی دیر میں ڈیتھ باڈیز لے کر گھر پہنچ رہا ہوں۔ حنان نے کہا تو اس نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ ابھیا کیا ہوا؟ فہد نے اسے روتے دیکھ کر سہمے لہجے میں پوچھا۔ مننے ممی پاپا ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے، وہ آب دیدہ لہجے میں بولی۔ کتنی دور؟ فہد کے لہجے میں اداسی در آئی۔ اتنی دور کہ جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، وہ اس طرح بھرے لہجے میں بولی۔ ابیا کیا وہ نہیں جانتے کہ مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی؟ پھر کیوں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ فہد کی آنکھوں سے بھی ننے ننے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی جانا نہیں چاہتے تھے مگر اللہ میاں کے فرشتے انہیں لے گئے۔ وہ اپنی باہوں میں بھرے اپنے معصوم سے بھائی کے آنسو صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی کہ اب اس کا سب کچھ وہی تھی، اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنے بھائی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.